बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवान में इन चंद वर्षों में दूसरे ममालिक जाने के रुझान में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। अब इनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद नज़र आती है और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी माशरे में पली बड़ी ख़वातीन मगरबी ममालिक की ख़वातीन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो पहली बार मुल्क से बाहर जाती हैं। इन्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं होता कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादातर ख़वातीन जहाँ घबरा जाती हैं, वहीं इनकी सारी मुश्किलात का दिलेरी से मुकाबला करके बहुत सारी ख़वातीन शानदार मुस्तक़बिल बनाने में भी कामयाब हो जाती हैं। ओवरसीज़ ख़वातीन को ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि झेलना पड़ते हैं और किन मसाइल से लगातार सामना कर रही हैं, इस हवाले से जानने के लिए आज हमने लंदन यूके से सीनियर कॉलम निगार तजिया कार मोहतरमा सईदा फरजाना काज़म साहबा को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रही हैं। सईदा फरजाना काज़म साहबा, आप पाकिस्तान में रही हैं, तब भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी तहरीरें लिखती रही हैं और समाजी सियासी हवाले से भी बड़ी मुतहर्रिक रही हैं, और फिर आप बैरून मुल्क गई हैं तो वहाँ भी आप ख़ासी जो हैं बिलखुसूस कम्युनिटी में और ख़वातीन में बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं और हर दिल अज़ीज़ भी जानी जाती हैं। तो लिहाजा आज हमने आपको इसीलिए मदऊ किया कि हकीकी तौर पे हम मर्दों से तो यहाँ भी वहाँ भी बड़े डिस्कस भी करते हैं, उनके मुश्किलात का, उनके मामलात का उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से जो है बिलखुसूस उनके पर्सनल जो होते हैं मुश्किलात और मसाइल, उन पर गुफ्तगू ज़रा कम ही होती है। तो हमने कहा कि आपसे उस हवाले से जानें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप एक तवील अरसे से कॉलम निगारी, फीचर राइटिंग और दीगर समाजी और माशी हवाले से ख़वातीन के मौज़ूआत पर भी बहुत कुछ लिखती और लिखाती रही हैं। क्या आपने कोई उसको किताबी शक्ल में शाया किया है या कोई प्रोग्राम है आपका? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और दूसरी बात ये है कि मैंने काफ़ी कॉलम लिखे हैं, राइटर्स लिखे हैं, फीचर लिखे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, करंट इश्यूज़ पे, एजुकेशन पॉलिसीज़ पर और दहशतगर्दी पर बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है। और लिखने के बाद जो है मैं अब चाहती हूँ कि मैं उनको एक किताबी शक्ल दूँ, और इंशाल्लाह अनकरीब मैं वो जमा कर रही हूँ सारे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से लिख रही हूँ, लेकिन मैंने उसे अभी तक जो है ना एक मुरतब नहीं किया एक किताब की शक्ल में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी, क्योंकि वो सच्चाई पर मबनी और हकीकत पर मबनी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अवाम के सबके सामने आए, इसलिए मैं उसे किताबी शक्ल में इंशाल्लाह अनकरीब जो है मरतब करूँगी और उसे फिर मैं पब्लिश भी करूँगी अवाम के लिए, और ताकि सब लोग उससे अवेयर भी हों कि मैंने क्या लिखा, उस पे राय भी दें कि सही लिखा, गलत लिखा, क्योंकि हम लोगों की राय से ही आगे बढ़ते हैं। हमारी अपनी सईदा फरजाना काज़म साहबा, आपने यहाँ भी लिखती रही हैं और इजहार राय के हवाले से आपकी क्या राय है, और आप वहाँ भी लिख रही हैं, क्या इजहार राय के हवाले से कितनी आज़ादी आपको यहाँ थी और कितनी आज़ादी आप वहाँ महसूस करके आप ज़्यादा बेहतर आसानी से लिख रही हैं? जो लिखने वाला ना, ये डिपेंड करता है लिखने वाले के ऊपर कि वो कितने जो दबाव में आता है, कितने प्रेशर में आता है। अगर आप ये कहें कि जी हर जगह एक ज़ाब्ता हयात तो होता है ना, कि आपने वो लिखना है कि जो सामने हो। जैसे हमारा इस्लामी कल्चर है, अगर हम इस्लामी कल्चर के अगेंस्ट लिखेंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत और एजेंसियां जो हरकत में आएंगी, मना करेंगी कि इस तरह नहीं लिखना। हमने अपने जो मुल्क में मौजूद है इश्यूज, उसको हमने अगर हाईलाइट करना है, हम लिखेंगे उसके ऊपर, तो हमें अवाम भी जो है ना अप्रिशिएट करेगी और गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं कहती। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर इतना कुछ, पॉलिसीज पर इतनी ज्यादा मैंने तनकीद की और मैंने इतना ज्यादा लिखा, मेरा ख्याल है मैंने अपना फोन नंबर भी लिखा होता था उसके ऊपर जब मैं कॉलम लिखती थी। मेरे जंग में, अखबार, हर जगह ये नहीं छपते थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर मैंने अपना फोन नंबर भी लिखा होता था। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे थ्रेट किया हो, किसी ने मुझे कहा हो कि आइंदा ये ना लिखना या ऐसा ना लिखना, कि आप इस पॉलिसीज पे तनकीद कर रही हैं,
یا آپ اس کو چیلنج کر رہی ہیں یا آپ لوگوں کو جو ہے اس کو وہ کر رہی ہیں کہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا. وہاں پر بھی آزاد ماحول تھا ایک. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آزادی نہیں ہے, تو وہ آزادی ہر جگہ موجود ہوتی, لکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا آزاد ہے. میں یہاں پہ لکھتی ہوں, یہاں پر بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جی, آزادی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور لکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حکومت کتنی آپ کو اجازت دے رہی ہے یا لوگ آپ کو کتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بولنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے, جو بولنے والا ہے, وہ کتنا بول سکتا ہے, وہ کتنا جو ہے سچ بول سکتا ہے. کہ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. نہیں, یہاں لکھتی رہی ہیں عام, جیسے آپ نے بہت سے موضوعات آپ نے بتائے کہ ان پہ آپ لکھتی رہی اور آپ کو کوئی قدغن نہیں ہوئی, کسی نے کوئی آپ کو روکا نہیں, ٹوکا نہیں. اور اسی طرح اب آپ وہاں لکھ رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی پر, پاکستانی کے ان کے مسائل کے حوالے سے. وہاں بھی آپ جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں اور وہاں دونوں جگہ کیا کمیونٹی پر آپ کی تحریروں کا اثر ہوتا رہا ہے, اور کیا وہ جو عوان اقتدار میں یہاں ہے یا وہاں جو ادارے ہیں جن کے متعلقہ ہیں, کیا ان پر آپ کی تحریروں کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے اور کوئی تبدیلی آپ دیکھتی ہیں عوام کی زندگی میں, کمیونٹی کی زندگی میں؟ جی ہاں, جب ہم لکھتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بولنا چاہتے ہیں. جیسے ایک بچے کو جب تک ماں نہیں نہ سکھائے گی پہلا لفظ, وہ نہیں بول سکتا. اس طرح کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہوتی. جب آپ ان کو زبان دے دیتے نا, یا آپ ایک لفظ ان کے آگے الف رکھ دیتے ہیں, تو وہ اگلا بے خود ہی بولنے لگ جاتے ہیں. آپ جب ان کو ایک شعور دیتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, تھوڑا سا آپ لکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جب یہ لکھ سکتی ہے, یہ بول سکتی ہے, تو ہم میں کیا کمی ہے. جب آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے, آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ حقیقت یہ ہے, ہمیں بولنا چاہیے, ہمیں حق دیا ہے ہمارے اسلام نے, ہماری حکومت نے ہمیں حق دیا ہے, ہمیں کوئی نہیں روکتا, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, ہماری اپنی زبان ہے, ہم خود ہیں, ہم نے خود بولنا ہے, ہم نے خود لکھنا ہے, خود بات کرنی ہے. ہمیں ایشوز نظر آ رہے ہیں, ہمیں جو مسائل نظر آ رہے ہیں, ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے. تو لوگ کرتے ہیں, پھر وہ دیکھا دیکھی نیچے پہلے کمنٹس کرتے ہیں, کمنٹس کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ خود بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں. بڑا شعور آتا ہے, بڑے لوگ اس طرح آگے سے کل آگے تک بڑھتے ہیں. صرف تحریر تھی اظہار رائے کی, اب تو الیکٹرانک میڈیا کی بدولت جو ہے وہ بولنے کی بھی جو ہے وہ آزادی ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک لکھنے والا اور ایک بولنے والا دونوں ہی جو ہے وہ اس کی احترام کر رہے ہیں, اس کے تقدس کا خیال کر رہے ہیں, اس کے حدود کو جو ہے جو متعین کردہ ہیں ان پر عمل پیرا ہیں؟ نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے سارے لوگ برابر نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں اپنی ضمیر کی آواز کے ساتھ, کچھ لوگ بولتے ہیں پیسے کے لیے, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں صرف نوٹ چھاپنے کے لیے. وہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ صرف ہم ارننگ کریں, جھوٹ بولیں یا سچ بولیں, ہم ارننگ کریں. تو پھر وہ سچائی کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف بے لوث کرتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے, ہمیں ارننگ آئے یا نہ آئے, وہ حقیقت و سچائی سے بات کرتے ہیں, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. اور جو لوگ صرف ارننگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو گمراہ کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ اپنا کیمرہ لے کے جلدی سے آ جاتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے, کون ذمہ دار ہے. انہوں نے 2 گاڑیاں دیکھی, انہیں جو آگے گاڑی نظر آئی پیچھے والی, انہوں نے کہہ دیا جی یہ اس نے کیا, اس نے کیا, اور انہیں نہیں پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اسے لوگ کتنا ہائی لائٹ ہو کے اگلے بندے کو مار بھی سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ارننگ کرنی ہے, انہوں نے اپنی جو ہے ویڈیوز کو, اپنے جو پروگرامز کو انہوں نے ہائی ریٹنگ پہ لے جانے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اس وقت جو ہے نا ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک لاہیا عمل ہو, کہ وہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی کام کر رہا ہے یا بغیر تحقیق کے کسی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے یا کوئی پروگرام جو ہے وہ حقیقت سے بالکل بالا تر ہو کر آپ نے ایک دم جو ہے اس کو میڈیا پہ ڈال دیا ہے, اس وقت گورنمنٹ کا حق ہے, ایجنسیوں کا حق ہے کہ وہ حرکت میں آئیں, وہ اس چیز کو پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے یہ لیا مواد, آپ کو کیسے پتا چلا, جبکہ حقیقت تو بالکل برعکس ہے. تو لکھنے والے اور تحریر و آواز جو ہے وہ جب تک اپنی حدود میں رہتی ہے تب تک وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے اور اس پر قدغن بھی نہیں لگتی, لیکن جب حدود کراس کرتے ہیں
تو پھر قدغنیں بھی لگتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے اثر بھی ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا جیسے یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح پاکستانی بالخصوص جو ہے وہ بیرون ملک جب جاتے ہیں، کچھ لوگ تو مستقبل بنانے جاتے ہیں، کچھ اپنی تعلیم کو بہتر کرنے جاتے ہیں، کچھ دیکھا دیکھی جو زیادہ تر ہیں وہ دیکھا دیکھی پیسے کے لالچ میں جو ہیں وہ اپنی جانوں کی بازیاں لگاتے ہیں، غیر قانونی راستوں سے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے وہ ایسے مسائل ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے اور بجائے یہ کہ آپ غیر قانونی راستوں سے جائیں، سیدھے راستوں جائیں؟ اب اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا، جی جی پاکستان میں ایک بندہ کماتا ہے 10 بندے کھاتے ہیں. جی جی عرفان صاحب. جی 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 ایک بندہ کماتا ہے 10 بندے کھانے والے ہوتے ہیں. وہ غربت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اس کا ہم ذمہ دار حکومت کو، عوام کو ٹھہراتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اگر اپنی بچیوں کو تعلیم دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، تو ہم ان کو کوئی ایسا ہنر سکھائیں، ان کو ایسا کوئی کسب سکھائیں کہ وہ اپنی روزی روٹی خود سے کمانا سیکھ جائیں، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہم نے بھی باپ کا ہاتھ بٹانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ باپ کے اوپر ہی سارا کچھ لاد دینا ہے. جب سارے بچے کھاتے رہتے ہیں 20-22 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں، گھر میں غربت انتہائی بڑھ جاتی ہے، ماں باپ نے سارا پیسہ لگا دیا ہوتا ہے، پھر بچیوں کی شادی آ جاتی ہے، مکان کا قرضہ آ جاتا ہے، ماں باپ کی بیماریاں آ جاتی ہیں. پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں، جوان جو نسل ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس کرنے کو کوئی ہنر نہیں ہوتا، کام کوئی نہیں ہوتا، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گھر کے حالات ہوتے ہیں، کرائے ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ماں باپ کی بیماریوں پہ لگانے کے لیے پیسہ چاہیے. کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. یہاں تو ڈگری ہولڈر بڑے بڑے جو ہنر بھی جانتے ہیں، جو سب کچھ پڑھے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود روزگار نہیں ہے. ہماری حکومت ہر دور اقتدار میں کوئی اس کی توجہ اس جانب ہے ہی نہیں ہے کہ کم سے کم ہنرمند اور پڑھے لکھے کو روزگار جو ہے اس کی ڈگری کے ساتھ اسے مہیا کیا جائے. اس بارے تو کوئی حکومت سوچ ہی نہیں رہی ہے، نہ سوچتی ہے. دیکھیں جی، حکومت جو ہے نا، جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے آتی ہے. سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلے جو ہوتا ہے آپ کو IMF کا، امریکہ کا، کہیں کا، جہاں کہاں کا بھی قرضہ ہے، ان لوگوں کا دباؤ، پریشر ہوتا ہے کہ ہمارے قرضے اتارے جائیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹیکسز کے ذریعے یا جو بھی اصلاحات کر کے ہم ان کا قرضہ آہستہ آہستہ اتاریں تاکہ ہم اپنے ملک کو ڈیولپ کر سکیں. ہر حکومت کوشش کرتی ہے. جیسے اب پاکستان میں جو حکومت آئی ہے وہ بہت زیادہ نون لیگ کی، بہت زیادہ وہ کوشش کر رہی ہے. وہ انہوں نے ہر طرح سے، اب دیکھیں نا، کوئی بھی آپ کوئی کام کرنے لگتا، آپ کو انڈسٹریز چاہیے، آپ کو کوئی ویئر ہاؤس چاہیے، آپ کو کام کے لیے چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو صاف ستھری سڑکیں چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ادھر سے ادھر چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ چاہیے. جو گورنمنٹ ہے وہ اب تو کوشش کر رہی ہے نا، وہ جو کسانوں کو قرضے دے رہی ہے، جوانوں کو قرضے دے رہی ہے، کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی، آپ جاپان میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ جی ہم نے جا کے کہیں باہر کام کرنا ہے. جو لوگ ہمارے جو بڑے پڑھے لکھے طبقہ آ جاتا ہے نا، وہ چھوٹے کام کو ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو MBA کر لیا، اب لوگ میں جو بھی چھوٹے ہیں کام. یہ جی بیرون ملک جا کے تو سارے کام کر رہے ہیں. وہاں کیفیٹیریا میں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں ٹیک وے پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہاں کافی شاپ میں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں مزدوریاں بھی کر رہے ہیں، وہاں صفائیاں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ تو کر رہے ہیں پڑھے لکھے. آپ دیکھیں وہاں ڈگری ہولڈر ایسے ہی جو ہے، ہے وہ پیکنگ پہ اور جناب لوڈنگ ان لوڈنگ پہ لگا ہوا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. وہ اصل میں یہ کہ یہ جو ملک ہے، یورپین کنٹریز جو ہیں جتنے بھی ہیں، وہ کسی قرضے کے بوجھ تلے نہیں ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے نا کام کے لیے بندے نہیں ہیں، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر انحصار کرتے ہیں یہ ایشین کنٹریز کے اوپر. ان کو یہ بلاتے ہیں، ان کو یہ پیسہ دکھاتے ہیں کہ جی کام کریں. ہمارے جو ملک کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں جو 10 بندے ہیں ان کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. وہاں پہ جیسے بہنوں کی شادی آپ نے کرنی ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے زمین کا قرضہ دینا ہے، آپ نے کسی بندے کا دینا ہے،
تو آپ کو سب سے پہلے پیسہ چاہیے. آپ نے اپنے سٹیٹس نہیں دیکھنا کہ میں MBA کر کے آیا ہوں تو مجھے میرے حساب سے نوکری ملے گی تو میں کروں گی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی مینیجر ہے وہ اگر باہر کام کر کے باہر آ رہا ہے تو اپنے بن کا سارا جو کوڑا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر, اپنا وہ جو شاپر بن ہے وہ سارا اٹھا کر, ڈسٹ بن وہ خود اٹھا کر باہر لے کر آئے گا. وہ دوسرے بندے کو نہیں کہے گا کہ کیونکہ تم جو ہے ویئر ہاؤس میں ایک جسٹ صاحبہ یہ رویہ وہاں جا کے تو بدل جاتا ہے. وہاں خواتین جو یہاں صحیح ہے دن رات جی, لیٹی رہتی ہیں, ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں, وہ وہاں جا کے سارے کام کرتی ہیں. اسی طرح مرد ایسے ہی. حضرات جو چارپائی سے اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے, ہر کام, پانی بھی پینا ہے اپنی بیوی کو آرڈر کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اس کے ہاتھ سے, وہ وہاں جا کے خود برتن بھی اس کے دھو رہے ہوتے ہیں. تو ساری ایسے ہی ہے. برابری جو ہے وہ بیرون ملک ان کو یاد آتی ہے, یہاں کیوں نہیں یہ یاد آتی؟ وہ یاد اس لیے آتی کہ گورنمنٹ کی سختی ہے. اگر یہاں پر سوشل ایجنسیاں جو ہے وہ ایک دم حرکت میں آ جاتی ہیں. اگر ایک عورت جو ہے بچوں کے ساتھ اکیلی کام کر رہی ہے اور وہ اچانک آ جاتی ہے بچے کو دیکھنے یا کسی وجہ سے, اور وہ دیکھتی ہے کہ اکیلی عورت کام کر رہی ہے 3 4 بچوں کے ساتھ, اور ان کا جو باپ ہے یا بھائی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, پانی پی رہا ہے, مانگ رہا ہے, وہ فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, وہ اس کو فوراً اس پہ حرکت پہ آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ذہن میں بچپن سے ڈالا جاتا ہے لڑکوں کے کہ یہ لڑکیوں کے کرنے والے کام ہیں, تم نے نہیں کرنے. لڑکوں کے ذہن میں ہم صرف بچپن سے لڑکے ہی تو ڈالتے نہیں ہیں نا جی کہ خطاوار آپ ہیں. نے نہیں کچن میں نہیں جانا, آپ نے نہیں کرنا, آپ نے گلاس نہیں اٹھانا, بہن اٹھائے گی, آپ نے نہیں یہ کام کرنا, آپ کی بہن نے اٹھانا ہے. یہ مردوں کے کرنے والے کام نہیں ہے. ہماری مائیں جو ہے, اگر ہم اپنے بھائیوں کو کہیں گے نا کہ یہ برتن اٹھا کے ذرا کچن تک لے جاؤ, ہماری مائیں سب سے پہلے ہمارے گھر میں وہ ڈیفینڈ کریں گی اس لڑکے کا کہ نہیں یہ تمہارا کام ہے, تم نے کیسے کہا. یہ ہمارے رویوں کی, ہماری سوچ کی جو ہے نا مظہر اور عکاسی کرتا ہے ہمارا رویہ پاکستان میں. یہاں پہ گورنمنٹ کی سختی ہے. اچھا سیدہ فرزانہ خان صاحبہ, جہاں قانون کا احترام اور قانون کے ڈر سے جو ہے جی وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا رہے ہیں, وہاں بیسکلی اوورسیز میں آپ اگر بتانا چاہیں تو بیسکلی خواتین کے مسائل ہے کیا اور وہ کن مسائل سے گزر رہی ہیں, ذرا اس پر روشنی ڈالیے. جو میں چاہوں گی, میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا جو یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے اور جس سے بہت سے پاکستانی جو ہے نا اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, بہت سی لیڈیز جنگ لڑ رہی ہیں اور وہ اپنی زبان بند کیے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں نقصان نہ کر لیں. اگر ہم سامنے آئے یا ہم نے بات کی تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ بین لگا دے یا ہم اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اپنے گھر سے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب خواتین پاکستان سے آتی ہیں شادی شدہ ہو کر یا ویسے پہلے سے آئی ہوتی ہیں, انہیں اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ انہوں نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے, اپنے گھر میں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے, اور آپ کو کون چیک کرنے آ سکتا ہے, آپ کے اوپر کون کون سے کیمرے فٹ ہیں. آپ بازار میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں بچوں کے ساتھ, پاکستان میں آپ ایسے ہاتھ کھینچ دیتی ہیں, تھپڑ لگا دیتے ہیں, آپ ڈانٹ دیتے ہیں, وہاں کوئی بھی نہیں آپ کو پوچھتا ہے. یہاں پر اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں جا رہی ہیں اور آپ نے بچے کا ہاتھ زور سے کھینچ دیا اور وہ کیمرے میں آ گیا, اسی وقت جو یہاں کی سوشل ورکرز ہیں وہ ایک دم حرکت میں آتی ہیں, وہ گھر سے بچوں کو لے جاتی ہیں. اگر آپ نے بچے کو پیار سے ایسے کر دیا اور بروز پڑ گیا, ہلکا سا بھی پڑ گیا, یہاں پہ فوراً جو ایجنسی حرکت میں آتی ہیں وہ بچے کو لے جاتی ہیں. ماں باپ سے اٹھا کر یہاں سے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے اور مسلسل لے جایا جا رہا ہے. اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا, پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا کیا نہیں ڈرتے. یہاں پہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو جاتا ہے, کوئی ابیوز ہو جاتا ہے, فوراً سب سے پہلے جو کاروائی ہوتی ہے, اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے افیکٹ کیا ہوگا, بچوں کو اس گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. میاں بیوی کو سزا بعد میں دی جاتی, بچے اٹھا کر گورنمنٹ لے جاتی ہے. یہاں سے جو سوشل ایجنسیاں ہیں, لوکل اتھارٹی, وہ بچے اٹھا لیتی ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس چل رہا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, بچوں پہ اثر پڑے گا, بچوں کی جو ہے ذہنی نشوونما خراب ہوگی. وہ سب سے پہلے بچوں کو اٹھا کر فوسٹر کیئر میں لے جاتی ہے. چائلڈ پروٹیکشن جو آرڈیننس ہے وہ فوراً وہاں پہ ایشو ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارے بچے کیوں اٹھا لیے گئے ہیں. جب وہ عدالت میں جاتے ہیں, کورٹ میں کیس چلتا ہے, پھر اگر ماں باپ اسے چلانا چاہتے ہیں, اگر بچے کو آپ نے کپڑے گندے پہنا کے اسکول بھیج دیا, ایک دن اسکول میں ہماری جو خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر اسکول کے اندر چائلڈ پروٹیکشن والوں کا اور لوکل اتھارٹی کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے.
وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ایون اگر وہ 3 سال کا ہے 4 سال کا، اس کی بھی وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. وہ اسے پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں آج کیا ہوا، آپ نے کیا کھایا. بچہ کہتے ہیں جی میں ناشتہ نہیں کر کے آیا، آج مجھے ناشتہ نہیں ملا اگر کہہ دیا. تو آپ اس کو ایک معمولی بات نہ سمجھے، یہ ایک بہت بڑی خطرے کی الارمنگ ہے آپ کے لیے. یہ رپورٹ فورن چائلڈ پروٹیکشن کو چلی جاتی ہے کہ آج بچے کو پیرنٹس نے اسے نظر انداز کیا اور انہوں نے بچے کو ناشتہ نہیں دیا. دوسری دفعہ آپ نے بچے کی جیکٹ کے بٹن کھول کے بھیج دیا اسکول میں. آپ نے کہا یہ عام سی بات ہے، کوئی نہیں، اس کو سارا یونیفارم پہنا ہو، اگر جیکٹ کھلی ہے اٹس اوکے، نارمل ہے. لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں، جو ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کیمرے میں ریکارڈ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے، ماں باپ نے جو ہے. اور میاں بیوی کے درمیان بھی مسائل ہیں جس میں خواتین جو جی ہے وہ ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہیں؟ جی 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 اگر جو میاں بیوی ہے، اگر بیوی نے میاں کو اونچی آواز سے آواز دی ہے تو میاں، اگر میاں یا میاں کا کوئی ریلیٹیو، یا یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمسائے بھی شکایت کر دیتے ہیں، راہ چلتا بندہ بھی شکایت کر دیتا ہے. یعنی آپ کی طرف چاروں طرف آنکھیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کے گھر کی شکایت کہاں سے ہو گئی ہے. اور ایک دم وہ پولیس کے بندے اندر آتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو اونچی آواز سے بات کی ہے. بچوں پہ گہرا اثر پڑ رہا ہے آپ کے رویے کا. آپ نے بالکل کام ڈاؤن رہ کے بات کرنی تھی، آپ نے اتنی اونچی کیوں بولے ہیں. وہ سب سے پہلے میاں بیوی کو اریسٹ کرے گی ذرا سا اونچی آواز بولنے پہ. اونچی آواز سے بولنے پر مارنا پیٹنا تو دور کی بھی بات ہے، مارنے پیٹ پہ تو علیحدگی ہوتی ہے جی جی. اچھا اور بچے اٹھا لیے اچھا جاتے ہیں. یہ بڑے خواتین جو ہیں بیرون ملک جا کے آزادی کی دعوے دار ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا جسم، ہماری مرضی، ہماری زندگی، ہماری آزادی. یہ بڑے نعرے یہاں بھی مارتی ہیں اور یہ وہاں کی نقل اتارتی ہیں. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں وہاں تو بہت زیادہ غلامانہ پھر زندگی ہے. آزادی، سانس بالکل بھی لینا ہے تو اجازت سے لینا ہے، اونچی لینا ہے کہ کم لینا ہے، ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو جائے، سمیل نہ چلی جائے، پراٹھا تک بنانے پہ قدغنہ ہے. تو یہ اور ساگ بنانے کی خوشبو باہر نہیں جانی چاہیے، کڑھائیوں شڑائیوں کی جو ہیں وہ خوشبوئیں باہر گوروں کو متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ اتنی قدغن میں رہتے ہوئے کس آزادی کی بات وہاں خواتین کرتی ہیں؟ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو خاندانی طور پر جو جن کے خون میں ہی اس قسم کی ایک ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کمائیں. وہ یہاں احساس کمتری کہہ لیں، پیسہ کمانے کی ان کی خواہش کہہ لیں، یہاں پر وہ اپنے کلچر بھول جاتی ہیں. آپ یہاں پہ آئیں نا کبھی، اگر آپ پروگرام کریں تو آپ اگر باہر نکلیں گے نا تو آپ پہچان نہیں سکیں گی کہ ان میں آپ کو کون سی مسلمان خواتین ہیں اور کون سی غیر مسلم خواتین ہیں. یہاں اکثر فیملیز نے جو میں نے بتایا نا، گورنمنٹ کی اتنی زیادہ پابندی ہے، آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. اگر آپ کی بچی بغیر دوپٹے کے باہر جا رہی ہے آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اسے کہہ نہیں سکتے. اگر بچی نے اسکول میں کہہ دیا کہ آج مجھے گھر میں ڈانٹ پڑی ہے تو، اور مجھے دوپٹے پہ، وہ بچہ اٹھا کے لے جائیں گے مرد ہو، ماں باپ نے. اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سید فرزانہ قاسم صاحب، یہ مرد ہو یا خواتین ہو، ایک چیز کا انہیں فوری وہاں پتہ لگ جاتا ہے جاتے ہی پہلے دن ہمارے حقوق کیا ہیں. اچھا جی وہ عورت وہاں اٹھتے ہی یہ پہلا سوال کرتی ہے کہ جناب برتن تو نے ایک دفعہ دھونے ہیں، دوسری دفعہ میں نے دھونے ہیں. اونچی آواز میں آپ نے صحیح. بات نہیں کرنی، میں نے جو ہے چلو کچھ کر بھی لوں جی تو کوئی بات. اور خواتین بھی وہاں کی یہ معاملات انہیں بتا دیتی ہیں. کیا بات ہے کہ جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان کی آگاہی خواتین کو کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ برابری کے حقوق کیونکہ کی اور آزادی کی تو ان کو فوری طور جی پہ سارے معاملات ایک گھنٹے میں وہ اپنا دیکھیں، وہاں کی خواتین کا، بچیوں کا رویہ بدل جاتا ہے. لیکن یہ جن کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں ان قوانین پر اور ان معاملات پر گہری نظر رکھنا، ان کی بارے میں آگاہی لینا، اصل کام تو یہ خواتین کا وہاں ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ ڈر یہ بیٹھتا ہے لوکل اتھارٹیز اور جو تھلے لان دا پتہ انہوں نے ہے، وہ لانا بس ہے اور انہوں نوکر بنانا ہے، نہیں. منگیتر نو بھی نوکر بنانا ہے. یہ ایک جو چیز ہے یہ انہیں ساری کیوں، میں اصل آپ کی اس پہ نل سے چاہ رہا ہوں، اپنے مطلب دیاں گلاں ساریاں پتہ کر لیتے ہیں اور دوسری جو مین ہے جن پہ معاشرے میں رہنے کے لیے فوکس انہوں نے کرنا خود کو، چاہیے. وہ نہیں، ان کے بارے میں نہیں پتہ کرتے، وہاں کے قوانین کے بارے میں پتہ نہیں کرتے. ان بارے میں کیوں نہیں پتہ کرتے؟ وہ اس لیے یہاں پہ کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے
یہاں پہ بہت سی فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہے اٹھائے گئے ہیں، اور وہ صرف اس لیے خاموش ہیں، اس معاملے پہ بات نہیں کرتے کہ ہم سے اگر ہم بولیں گے تو لوکل اتھارٹی ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دوسری بات، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ پھر جو یہاں پہ رانا آپ کو پتا کاظم ہے، صاحبہ وہ سوال کا پہلے جواب دیں کہ جناب یہ منگیتروں کو نیچے لگانے کے لیے، نوکر بنانے کے لیے، اور خامند کو نوکر بنانے کے لیے، اور اس کو برابری کی بنیاد پر اس سے کام سارا کروانے کے لیے خواتین آگاہی حاصل ودن 1 آور کر لیتی ہے ایئرپورٹ سے اترتے ہی، اور خواتین بھی فٹافٹ ساری بتا دیتی ہیں اس کو جو محلے کی ہیں ادھر کہ تم اس طرح کرنا ہے، لیکن باقی چیزوں کی گئی یہ کیوں بتایا جاتا ہے فوری طور پہ عورت بدل جاتی ہے وہاں جا کے فوری ودن 1 آور؟ وہ کہتے ہیں جی انگلینڈ کا پانی ایہو جو ہے، یورپ کا پانی ایسا ہے، امریکہ کا پانی ایسا ہے۔ پانی نہیں ایسا ہے، خود کا رویہ ایسا ہے۔ وہ بتائیے کہ ایسے وہ کیوں، وہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں یورپین کنٹریز جو ان میں اولاد پیدا کرنے کی جو ریشو بہت کم ہے، اور انہیں ایک قوم بننے کے لیے نا ایک تعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیشن جو ہے نا وہ ایک تعداد کے ذریعے بنتی ہے، اگر وہ تعداد سے تھوڑی سی بھی کم ہو جائے وہ نیشن کے حدود سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو انہیں ایک برٹش قوم یا جیسے یو کے کی ہے یا امریکہ کی کہیں کی بھی ہے، انہیں ایک اپنا ملک جو ہے دکھانے کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پاس آبادی زیادہ سے زیادہ، اولاد پیدا نہیں کرتے، شادیاں ان میں ہوتی نہیں ہیں، کچھ عرصہ اس کے ساتھ، کچھ عرصہ ان کے ساتھ، کچھ عرصہ ان کے ساتھ۔ اگر ان کے ہاں کوئی ایک آدھ بیبیز پیدا ہو جائے تو یہ خود بخود ہی یہ کسی چائلڈ ادارے کو دے دیتی ہیں، کیونکہ جس میاں کے ساتھ یہ رہ رہی ہوتی ہیں یہ اس کا بیبی نہیں ہوتا، وہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ لوگ مارتے بھی ہیں بچوں کو، بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ آئے دن کیسز جو ہے نا رپورٹ ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کو بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، انگریز بہت زیادہ مارتے ہیں انہیں اتنا، اور گم چوٹیں لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سریعام تھپڑ لگایا جاتا ہے نا، یہ اوپر تکیا رکھ کر، کپڑا رکھ کے مارتے ہیں تاکہ وہ گم چوٹیں سامنے نہ آئیں۔ یہ کئی کیس ڈیلی اخباروں میں، ٹی وی پہ، میڈیا پہ آتے ہیں۔ تو ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، ان کے پاس لوگ نہیں ہوتے۔ کہ رویوں کی بات کر رہے ہیں سیدہ فرزانہ کاظم صاحب، ہم اپنے میں رویوں کی وہی پہ آ رہی زیادہ ہوں، بات میں کرنے کی وہی جی پہ جی آ رہی جی ہوں۔ یہ لوگ وہ اویئرنیس دیتے نہیں، یہ اور ہماری عورتوں کو سب سے پہلے ان کو آزاد کرتے ہیں کہ جی آپ آزاد ہو، آپ کسی کے غلام نہیں ہو، آپ خواتین کسی خود کے کر تابع۔ رہی ہیں، جو پرانی خواتین ہیں نا جی، جی وہ جی نئی کو دیکھ کے سب سے پہلے اپنی مطلب کی اور ان کو گھریلو خراب کرنے کی، ان کے گھر کے معاملات کو وہ دیتے ہیں گائی، جس سے ان کو وہاں سے گوسب ملے اور وہاں اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پہلے دن سے کرتی ہیں۔ اور خواتین ہماری جو جاتی ہیں نئی ہوتی ہیں اس معاشرے کا، سمجھتی نہیں ہیں، اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ موقع لگ گیا ہے بدلہ لیندہ، بالکل اسی طرح جیسے بچوں کو لے کے پاکستان آ کے کٹکٹیا کرتے ہیں والدین۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ رویہ، اور ایک اور جو سیدہ فرزانہ کاظم صاحبہ، ہمارے وہاں جو اس قدغن میں رہتے ہیں سالوں سال سے، جب وہ پاکستان آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہی اپنا رویہ بدل لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ وہاں جن قوانین کی پابندی کرتے ہیں، جن اخلاقیات پہ چلتے ہیں، جن تہذیبی اور اچھی باتوں کو اپناتے ہیں، وہ یہاں ایئرپورٹ پہ آ کے چھوڑ کیوں دیتے ہیں، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں سختی بہت، اگر آپ تھوک دیتے ہیں آپ کو جرمانہ آ جاتا ہے، کوڑا پھینکتے ہیں آپ کو جرمانہ آ جاتا ہے، آپ کسی سے ڈرتے ہیں فوراً پولیس آ جاتی ہے۔ یہاں پر آزادی ہے، آپ باہر نکلتے کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے جیسے مرضی آپ نے چلنا ہے، جیسے مرضی کرنا ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر میں یہاں تھوک دوں گا، چیزیں پھینک دوں گا، یا کسی سے لڑوں گا یا شاؤٹ کروں گا مجھے کوئی پکڑ لے گا یا میرے پہ کوئی کیس بن جائے گا، وہاں ڈر ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ ایک بنا لیں کہ بھی قانون بنا لیں کہ یہاں پر اتر کر ہر بندے نے صرف لائن میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے پرچی دکھا کر یا آپ نے کسی پورٹر سے یا کسی بڑے افسر سے کہہ کر وی آئی پی کے طور پر آگے جا کے 4 بندوں سے آگے جا کے لائن میں نہیں لگ جانا، تو ہر بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب مجھے پتا نہیں، ہے یہ رویہ تو وہاں پہ انہیں اپنا عرصہ دراز سے اپناتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آ کے وہ چیز ساری، میں نے تو کہا نا، اترتے ہی تھوکنا بھی ہے، اترتے ہی ایک دوسرے کو شاؤٹ بھی کرنا ہے، اترتے لائن کو بھی کراس کرنا ہے، اترتے ہی پروٹوکول بھی لینا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ یہاں یہ شروع نہیں ہے، کر کچھ بھی دیتے ہیں نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ، اور چاہتے ہیں
وہاں اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں ملنا ہے، یہاں اپوائنٹمنٹ کے بغیر ساروں کو اپنا باپ کا نوکر سمجھنا ہے، چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ہمارے آس پاس بیٹھے ہیں، اور کوئی پروٹوکول وہ لے کے نہیں آنی اپوائنٹمنٹ، وہاں کہتے ہیں ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کو، چاہے ویلے بیٹھے ہوں اپنے دفتر سے۔ ایسے ہی یہ رویہ جو ہے آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ رویے اتنے عرصے رہنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں بدلے ہیں؟ کیا کہتی ہیں وہ آپ؟ نا کہتے ہیں جی خربوزہ بھی اپنا رنگ بدل لیتا ہے، مگر پاکستانی کمیونٹی نے، ایک کثیر تعداد نے اپنا رویہ نہیں بدلا ہے۔ وہ اس لیے نہیں نا بدلا کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب میں ایک لائن میں جا رہی ہوں، میں نے بس میں بیٹھنا، میں لائن میں کھڑی ہوں، لیکن 4 بندے آتے ہیں، اس کو ایک افسر لے کر آتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے پہلے بٹھا دیتا ہے، پھر میں تو اگریسو ہوں گی نا، میں کہوں گی جب وہ میرے سے اتنا زیادہ کیوں ہے کہ اسے چاہیے تھا میرے سے پیچھے کھڑا ہوتا، وہ میرے سے آگے جا کے بیٹھ گیا، اس کا رائٹ نہیں تھا، اس کو آپ نے جگہ دے دی ہے، میں کھڑی ہوئی ہوں، تو پھر وہاں پر بندہ اگریسو ہو کے اپنے قانون سارے توڑ دیتا ہے۔ جب ایک جو قانون ایک مقرر کر دیا جائے کہ اگر میں ایئرپورٹ پہ اتر رہی ہوں، جیسے ہر بندہ آ کے لائن میں کھڑا ہو رہا ہے، کوئی وی آئی پی بندہ نہیں ہے، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے، ہم تو جب اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہم اس وقت ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے رویے بدل رہے ہیں، ہم لوگ خود بدل رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر بندہ دوڑا جا رہا ہے، پھر ایک بندہ آتا ہے دوسرے بندے کا ہاتھ پکڑا، وہ سیدھا ہی لے گیا کاؤنٹر تک اور سیدھا آؤٹ۔ کچھ بندے ہیں وہ بےچارے لائنوں میں کھڑے ہیں، کچھ کا جو سامان ہے وہ کھلتا ہی چلا جا رہا ہے، کچھ کا سامان ہے وہ 50 ٹرنک لے کے جا رہے ہیں، سیدھا باہر جا فرمایا رہا ہے۔ سیدہ فرزانہ کرم صاحب، آپ نے درست فرمایا، لیکن بات وہی ہے کہ جب ایک اچھی تربیت ہو جاتی ہے، چاہے یہاں ایسے ہو جی چاہے وہاں ہو، اس لیے خاندانی بات کی جاتی ہے، پڑھے لکھے کی بات کی جاتی ہے، پھر وہ نہیں بدلتا، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی قانون پہ عمل نہیں کر رہا، صحیح وہ ہے، کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ لیکن ہمارا ایک رویہ ایسا رہا ہے، اور میں ایک بڑی تعداد، اچھی بھی ہیں لوگ، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس نے اب باہر جا کے بھی کچھ نہیں سیکھا، نہ ان کا ذہن کی احساس کمتری دور ہوئی، وہ اگر کہیں سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو بھی وہ ناخدا بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، تو وہ صحیح ہے، ٹانگیں ایک دوسرے کی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ آپ کیا بالکل ایسے سمجھتی ہی ہیں کیا وجہ ہے ہمارے پاکستانیوں نے، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، مزدور ہو یا آفیسر ہو، اپنے رویوں کو نہیں بدلا، اچھے معاشرے سے اچھی چیزیں نہیں سیکھے، اپنی ذہن میں وسعت نہیں لا سکے؟ ایک وکیل ہو، ایک بیرسٹر ہو، ایک عام اس پہ ٹیک وے پہ کام کرنے والا، ایک ہی ذہنیت ہے سب کی، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ اصل میں جیسے وہ پاکستان سے یا کسی ملک سے آتے ہیں نا، وہ سمجھتے کہ ہم یہاں آ کر بدل گئے، وہ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہاں قانون کی پاسداری کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جو ان کے اندر کا انسان ہے وہ نہیں بدلتا، وہ صرف اپنے یعنی انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کوئی قانون توڑیں گے ہم اندر ہو جائیں گے، وہ صرف ڈر کے مارے یہاں پر کام کرتے ہیں، اس طرح قانون کی پاسداری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے ملک میں اترتے ہیں وہ دوبارہ سے، اگر وہ درندے ہیں تو مزید درندے ہو کے اترتے ہیں، اگر وہ نیک ہے مزید نیک ہو کے اترتے ہیں، یعنی ان میں ایک نکھار اور ابھار آ جاتا ہے، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جو نیچر ہے نا کینوٹ بی چینج، انسان کی جو اصلیت ہے نا، وہ اگر چڑیا کا بچہ ہے وہ چڑیا کا بچہ ہی رہے گا، آپ اسے بے شک باز کے ساتھ بٹھا دیں، 10 سال رکھ لیں، وہ ڈر کے مارے وہاں بیٹھا رہے گا، اڑتا رہے گا، آپ کہیں گے جی باز بن گئے، نہیں، وہ ہے تو وہی نا فرزانہ کرم جی۔ صاحب، ہماری خواتین ہو یا مرد ہو، وہاں جا کے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے رویوں میں بدلے نہیں، بلکہ اب دیکھا جائے تو کتنے ستم ظریفی ہے کہ ایک تعلیم جہاں ایک معیار ہے، لوگ ترستے ہیں، وہاں جا کے بھی وہاں کے رہنے والوں نے اپنے بچوں کو تعلیم تک کی روشنی سے منور نہیں کیا، بہت کم لوگ ہیں جو وہاں پڑھے، ایک بڑی تعداد ہے کہ وہاں سکول تک ہی رہی، آگے نہیں گئی، تو وہ وہاں پہ صحیح رہتے ہوئے تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلا سکے اور نہ دلائی ہے، اسی طرح نہ ہی انہوں نے ان کی تربیت اچھی کر سکے جہاں کہ وہاں وہ اچھی تربیت کر سکتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم نے آخر جو کیا کہ ہم نے وہاں کی سیاست کو بھی جیسے اپنانا چاہیے تھا نہیں اپنایا، اپنی سیاست ملک کی جو ہے وہاں، اور یہی اپنے رویوں میں شامل کر لی۔ آج ہم وہاں بڑا ہی شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے جب وہاں ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ نعرے لگاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ کیا ہم اس معاشرے میں اپنی روایت دہرا رہے ہیں؟ ہم کیا اس معاشرے کو دکھا رہے ہیں
کہ ہم کتنے اچھے مسلمان اور کتنے اچھے پاکستانی ہیں؟ وہ یہی بات ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو سیاست ہے نا، آپ نے دیکھا بحث بھی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو ایک مہذب انداز میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مطلب شور شرابہ نہیں ہوتا، وہ مہذب انداز میں بات کرتے ہیں اور بات کر کے وہ منوا لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک ہمارا جو پچھلے جو حکومت رہی ہے وہ ہمیشہ ان کا یہی کام رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر ہمارے ملک کے قائدین محترم آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی سفیر آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کوئی قائدین آ جائے ہمارے، وہ آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا ان کی اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، وہ آ کے وہاں بیان کرے، نہیں، ان کا کام ہے کہ صرف انہوں نے شور مچانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالم گلوچ کرنی اور اپنا گندا غلیظ چہرہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یورپ کے آگے رکھ دینا ہے کہ ہمیں لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں، ہم کہاں سے پڑھے لکھے ہیں جب ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں تو ہم کہ پاکستانی وہ قیادت ہے جس نے وہاں ان کی دکانداری چمکائی، وہاں ان کے آفیسز کھولے، چاہے مسلم لیگ نون کا کھلا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا کھلا ہو، چاہے وہاں پی ٹی آئی کا کھلا ہو۔ بیرون ملک پاکستانی سیاست کی اور دفتروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کھولے گئے ہوئے ہیں اور کیوں کھلوائے گئے ہوئے ہیں اور کیوں انہی سیاسی لوگوں کو پھر یہاں پاکستان میں بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے، ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے، یہی جو خدمات جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہاں وہ دیتے ہیں۔ یہ جو دفاتر ہیں یا ان کے جو آفیسز ہیں یہ کھولنا ضروری ہے، یہ کھولنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایک ہماری کثیر تعداد رہتی ہے، ان کو بھی پاکستانی سیاست میں انوالومنٹ کے لیے ان کو بھی ایک جگہ چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنے اظہار رائے کریں یا اپنا جو بھی آپ کی دلی وابستگی ہے وہاں پر اس ظاہر کریں۔ ملک کو چھوڑ کے وہاں گئے ہیں، وہاں آپ نے ترقی کی، اس نظریے کے تحت گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور وہیں رہنا ہے۔ آپ نے نیشنلٹی لے لی، ان سے عہد بھی کر لیا جب آپ نے پاسپورٹ ان کا لیا کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ جب ان کے وفادار رہنا تو پھر ان کی سیاست کیجئے نا، یہاں تو آپ نے وفاداری چھوڑ دی، اب وہاں کی سیاست پھر کرے، وہاں جی کے معاشرے کا حصہ بنے اور خود کو ایک اچھا شخصیت، اپنی فیملی کو ایک اچھی فیملی بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں دو ٹانگیں کیوں اڑاتے ہیں یہ لوگ؟ پاکستان میں بھی ادھر دفتر کھول کے انتشار آپس میں پھیلاتے ہیں۔ اصل میں یہاں جو فیملیز آتی ہیں نا ان کے آدھے سے زیادہ خاندان جو ہے نا 80-90% فیملیز جو ہے نا پاکستان میں ہوتی ہیں، یہاں سمجھے 10% آتے ہیں، 90% پاکستان میں ہے۔ وہ ان کی محبت کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستانی سیاست میں جو ہے نا دخل اندازی کرتے ہیں کہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ہماری فیملیز پہ اثر انداز ہو، جو وہاں رہ رہے ہیں لوگ وہ اس سے افیکٹ نہ ہو، اس لیے وہ ووٹنگ کا حق ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں رائے شماری کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمیں گورنمنٹ نے اتنا حق دیا ہوا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو ہماری اچھی پالیسیز والی گورنمنٹ ہے ہم اس کو آگے لے کر آئیں، جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، نوجوانوں کو ڈانس لوڈیوں پہ لگا رہی ہے، یا ہمارے نوجوانوں کو گالی گلوچ پہ لگا رہی ہے، یا ہمارے نوجوانوں کو صرف مرنے مارنے پر اکسا رہی ہے، ہم اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا، پہلی دفعہ کسی نے دیا کہ جناب وہ ٹھیک ہے وہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیں، وہاں بھی اپنا کردار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی فیملی جو ہے اور ان کے بھی بہت سے مسائل جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، وہ مسائل کا سامنا اور ان کے حل کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ اس میں شامل یہاں کی سیاست میں ہونا پڑتا ہے۔ ورنہ جو ہے اگر وہ عہدے نہیں لیں گے، ووٹ کا حق نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو اس سیاست میں انوالو نہیں کریں گے تو پھر یہاں کے معاملات حل ان کے نہیں ہو پائیں گے، لہذا اس لیے ان کو حصہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہیے جو کہ وہاں احتجاج کر کے ہلا گلا کر کے اور وہ جو وہاں ہم دکھاتے ہیں ان کو اور اپنا مذاق بناتے ہیں، وہ مذاق جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے اگر کسی سے میرا اختلاف ہے نا تو میں اگر شاؤٹ کرتی جاؤں گی، گالی گلوچ کرتی جاؤں گی تو میرا اختلاف پیچھے ہو گیا، میری شخصیت آگے آ گئی، میری بات پیچھے چلی گئی۔
لوگوں نے کہا جی وہ بڑی لڑاکی ہے، وہ بہت زبان دراز ہے، بدتمیز ہے، وہ یہ ہے. لوگ میڈیا میں باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ پھر میڈیا پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ان کا چہرہ ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تمیز کے دائرے میں، آپ کو کوئی مسائل ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ خاموشی سے آئیں، 10 وفد لے کر آئیں، آپ ایک ڈائلگ ٹیبل پہ آئیں، آپ انہیں کہیں گے جی سر ہمیں یہ چاہیے، آپ وہاں ایسا ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں. میں نہیں کرنے کے لیے وہاں پہ سید فرزانہ کاظمی صاحبہ 2-3 بلکہ اب تو 4 پلیٹ فارم مختلف قسم کے وہاں دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلے تو کمیونٹی سینٹر ہے جو عام طور پہ یورپ تمام میں ہر جگہ بیرون ملک جو ہے وہ بنتا ہے لوگوں کے مسائل کے لیے. دوسری چیز وہاں پہ جو بن رہی ہے موجود ہے فار ایور وہ کونسلیٹ اور ہائی کمیشنز ہیں کہ وہ ایک پاکستان کا گھر پاکستان وہاں دکھتا ہے جہاں اپنے معاملات کو حل کروا سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ جو اس حوالے سے ایکٹیو اب نظر آتی ہے وہ اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن ہے جو پہلے بنا تو بہت پہلے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں لیکن اتنے متحرک نہیں دکھائی دیتے تھے اب متحرک دکھائی. آپ کیا کہتے ہیں واقعی یہ جو پلیٹ فارم ہیں یہ اوورسیز کمیونٹی کے مسائل کا تدارک کر رہے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں واقعی اس کے نتائج یا اثرات اوورسیز کو پہنچ رہے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں؟ جی پہلے تو کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے لیکن اب جو جنہوں نے باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب جو اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کریں فری آف کاسٹ. وہ جسٹ ایک کال کے اوپر آپ کا کال اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلے کا آگے جا کے شیئر بھی کرتے ہیں. جس ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کام ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کی فیملی کو مسئلہ ہے پاکستان میں تو اگر آپ یہاں پہ انہیں کال کرتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے میری فیملی ہے تو آپ اس کو دیکھیں وہ اسی وقت حرکت میں آتے ہیں. وہ جو اسی وقت جو وہاں کے جو متعلقہ وزراء ہے ان کو فون کرتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پرسنلی فون کرتے ہیں. پھر وہاں کا جو بندہ ہے وہ پرسنلی ہمیں کال بیک کرتا ہے کہ جی میڈم آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا ہوا تھا کون ہے اس کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیں ہم ودن 1 ویک ہم اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے دیکھا اب تک کہ جب سے یہ بیرسٹر امجد ملک صاحب آئے ہیں یہاں پہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سی کمیونٹی کے لوگ جڑ گئے ہیں اور انہوں نے پورے جو ورلڈ وائڈ جو ہے نا ایک جو پوری اس کو ایک پلیٹ میں سمو دیا ساروں کو ایک جگہ پہ سمو دیا ہے. جسٹ ایک کال کے اوپر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو مسئلہ درپیش ہے آپ بیرسٹر صاحب کو فون کریں کہ جی میرا مسئلہ اس ملک میں چل رہا ہے وہ اسی وقت وہاں پہ جو انہوں نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے انجمن تشکیل دی ہوئی ہے فوراً وہاں پہ کال کرتے ہیں جی یہ بندے کا مسئلہ ہے اس کو فوری حل کیا جائے. وہاں پہ جو موجود کاظم صاحب آپ نے درست فرمایا میں بڑی اچھی طرح بڑے طویل عرصے سے 15-20-25 سال سے ان کو جانتا ہوں جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب کو. بڑے نفیس آدمی بڑی لیاقت بڑی ذہانت ان کے اندر ہے. بڑے نہ صرف ایک اچھے وکیل ایک اچھے بیرسٹر ہیں بلکہ بڑے اچھے انسان بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سیاست میں آ کے جو ہے یقیناً پہلے تو وہ بہت کم ہی لوگوں سے ملتے تھے اور انہیں کوئی اپائنٹمنٹ کے بعد مل نہیں سکتا تھا اور بغیر فیس دیے بھی نہیں مل سکتا تھا لیکن اب تو ملتا ہے کیونکہ وہ سیاست میں آئے اور آپ جیسے لوگوں سے سن کر حیرانگی بھی ہوتی ہے. لیکن بحیثیت انسان وہ تو یہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ ہمیں تو کوئی حل ہوتے نہیں. انہی کے قریبی دوست ہیں علامہ عظیم صاحب ان کا داماد کا کیس جو ہے ان سے فراڈ ہوا ابھی تک حل نہیں ہوا. نواز شریف شہباز شریف تک کی اپروچ تھی انہوں نے بات کی نہیں حل ہوا. اسی طرح چودھری سعید صاحب ہر روز اسلام آباد آئے ہوتے ہیں مانچسٹر کے ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ انہی کے بیرسٹر صاحب کے بھی دوست ہیں اور بڑی جو قیادتیں ہیں ان کے بھی بڑے قریب ہیں. ان کے زمینیں لے کے یہاں پہ بیچارے تاریخیں بھگت رہے ہیں حالانکہ کہا گیا ہے کہ 3 مہینوں میں ہر کیس کا فیصلہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کے سامنے فون بھی کر رہے ہیں متعلقہ لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر عہدہ بے اختیار ہے. وہ اپنے طور پہ تو کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ اپنی کارکردگی دکھا بھی رہے ہیں لیکن اس کی کوئی عملی شکل بھی تو نظر آنی چاہیے. لوگوں کو کیس حل ہوتے ہوئے
سزا اور جزا ہوتے ہوئے جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے ایوان اقتدار میں، یہ کون قبضہ کرتے ہیں؟ کون کسی کی پشت بنائی کے بغیر فراڈ کرتا ہے؟ ذرا چار چونکوں میں لٹکیں 3 مہینے کے اندر تو ہمیں پتہ لگے کہ جناب یہ کام ہوا ہے۔ حکومت ہر دور میں اشتہاری چلی ہے، تشہیر پر چلی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی ایک دو کا بڑا کوئی آسان سا مسئلہ ہو، حل ہو گیا ہو، کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے سیدہ فرزانہ کاظم صاحبہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت پرانے، پیچیدہ اور دیرینہ ہوتے ہیں۔ کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپس میں فیملیوں میں ہوتے ہیں، جو زمینوں کے مسائل ہیں زیادہ تر فیملیز کے درمیان ہوتے ہیں یا ایک ہی علاقے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اگر کہتی ہوں کہ جی میری جو ہے اتنے ایکڑ زمین یہ میری ہے اور قبضہ ہوا ہے، تو میں نے صرف کہنے کے اوپر ہی کاروائی نہیں کر دینی، میں نے اس پورے مسئلہ جو چل رہا ہے، پرانا چل رہا ہے، درینہ ہے، کورٹ کے اندر ہے، کچہری کے اندر ہے، اور وہ چل رہا ہے، کورٹ اور کچہری کے معاملات کے اندر اگر آپ دخل دیتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا جو ہے نا انہوں نے وہ کورٹ اپنی اوورسیز لوگ کی کہیں بنا گے دی ہیں۔ انصاف پر حملہ کر یہ دیا۔ بہت اچھا کام کیا ہے امجد ملک صاحب کے توسط سے، کورٹ بن گئی ہیں، ان کے علیحدہ کورٹ بن گئی ہیں، سارے کیس وہاں آئیں گے، وہاں میں بتایا نا، اس کے باوجود پولیس بات نہیں مان رہی، فیصلے ہوتے ہیں پھر بھی ان کا معاملہ۔ حضور بات یہ ہے، بے اختیاری نظر آتی ہے۔ 4 آدمی اگر کام کرنے والے آ بھی گئے ہیں اوورسیز، بڑے مخلص ہیں، اس کے باوجود کام جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ ہمیں یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی آپ کو، اور ہم بات جو کر رہے ہیں اوورسیز کے درد میں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو طرز دیکھیں نا، ہمارے لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے کہا وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اوورسیز۔ بھائی اس کو پھر سر پہ پہناؤ، پاؤں میں تو نہ رولو۔ تو پاؤں میں رولا جاتا ہے بے اختیاری۔ امجد ملک صاحب کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، ان کو پھر اختیارات بھی اتنے دے دیں کہ وہ 3 مہینے میں معاملے کو حل کر کے جو ہے وہ اوورسیز میں نام پیدا کر دیں۔ اسی، اور نام کس کا ہوگا؟ اس حکومت کا ہوگا، چاہے کارکردگی امجد ملک صاحب کی۔ جی سوری، سب سے پہلے تو میں وہ بات کروں، آپ نے کہا تھا جی پہلے بیرسٹر امجد ملک کے ساتھ فیس دے کے ملنا پڑتا تھا، وہ اصل میں عہدے کے لحاظ سے بیرسٹر ہے، یہاں پہ کیس لڑتے ہیں، اوورسیز کے بھی لڑتے ہیں، انگریزوں کے بھی لڑتے ہیں، یورپین لوگوں کے بھی لڑتے ہیں، عام کمیونٹی جو ہے یہاں کی انگلش، ان کے بھی لڑتے ہیں۔ تو اس کی ایک فیس ہوتی ہے، ظاہر عدالت میں جمع کرانی ہوتی ہے، تو ہی کوئی کیس آپ آگے جاتے ہیں۔ تو وہ ایز اے بیرسٹر اگر وہ پرائیویٹلی طور پر میں جانتا اپنا ہوں، کوئی میں کیس لڑ ان رہے ہیں پر تو بحث، ہم ان پر بحث نہیں کر رہے، ہم تو ایک مثال دی تھی کہ واقعی دیکھیں نا وہاں کا ماحول ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہاں کے قانون ہیں یہی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا وہ اس دائرے سے نکل کے جب سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے سیاسی عہدہ لیا ہے، تو پھر اس کے وہ لوازمات وہ پورے کریں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اب وہ لوگوں کو بے لوث مل بھی رہے ہیں، بغیر فیس کے مل رہے ہیں، لوگوں کے دن رات فون بھی سن رہے ہیں جو نہیں سنتے تھے، اب وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے بھی دن رات نظر آتے ہیں۔ تو یہ اب چینج ہے، میں یہ بلکہ ان کی تعریف میں یہ بات کی ہے، آپ اس کو، صحیح ہے، ہاں میں صحیح کہا ان آپ کو نے، یہ نہیں کہہ نہیں رہا، آپ نے بالکل کیونکہ ٹھیک کہا، وہاں اسی طرح ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، بالکل اسی طرح، جی لیکن ان کو نے بدلا ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کی اس تعریف کے ساتھ یہ ان کی محرومی بھی آپ لوگوں کو اوورسیز تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنے بااختیار نہیں ہیں۔ 3 میلوں میں ان کا مسئلہ کو حقیقی طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب نا جو ہماری سی ایم صاحبہ آ گئی ہے نا پنجاب میں، جی جی، میں ہے تو وہ دھان پان سی، لیکن کام وہ ایسے وہ کر رہی ہیں کہ کوئی، میں کہتی ہوں 1 مین آرمی وزارت بھی کا نہیں کر عہدہ سکتا جتنا وہ کر رہے وزارت کا عہدہ بھی مل گیا، پنجاب میں کابینہ میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اب تو میرا خیال مزید شاید اتنے بااختیار ہو جائیں کہ مزید اوورسیز کے کام کر سکیں۔ جی انہیں فری ہینڈ دے دیا جائے تو میں دیکھتی کہ ودن 3 months جتنا جس کا بھی کوئی ہوگا وہ میرا خیال میں پرسنلی جا کے اس جگہ پہ جا کے حل کرا کے آئیں گے، اور وہ کرواتے ہیں، اور وہ کروا دیں گے کیونکہ ان میں ایک جذبہ ہے، ایک عزم ہے ان کے اندر، اور یہ ایک خالی ان کے اوپر ہی نہیں اوورسیز کمیشن بنا ہوا، یہ ایک چین ہے، خالی ایک بندے کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کہیں جی وہ کرے، وہ نہیں، ہم سب کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔
ہمارے اگر کوئی مسائل ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم چھپائے جائیں، جب وہ اتنے زیادہ پیچیدہ ہو جائے پھر ہم سامنے لے کر آئیں کہ اسے سلجھانا ہی، اس کی سرا نکالنا ہی مشکل ہو جائے. اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ہلکا سا بھی مسائل ہے، ہماری فیملی کا ہے، ہمارے کسی کا ہے، تو ہم نہ ڈریں، نہ ہم کسی سے کریں. جگہ جگہ پورٹل بنے ہوئے ہیں، ہم فوری طور پر اپنا مسئلہ اس میں رکھ دیں تاکہ خراب ہونے سے پہلے وہ حل ہو جائے. تو انشاءاللہ نشست ہوتی رہیں گی. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مسائل اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن اوورسیز کو جہاں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، وہیں وہاں کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اپنے تبدیلی لانا ہوگی. وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو بھی، ان کی اداروں کو بھی جو ہے اوورسیز کی خدمت کی جو ہے وہ روش کو اپنانا ہوگا، تبھی تو معاملات آگے چلیں گے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی ایسے ہی آپس میں کوآپریشن کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک. ہم آپ کو اپنی خدمات دے رہے ہیں، آپ ہمیں ہماری خدمات دیں، کہ اس پہ ہی ہم چل سکتے ہیں. اس پہ ہی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے. ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ آتی ہے تو عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ جی یہ پلر پہ سارا کچھ کھڑا ہے، پلر پہ نہیں کھڑا، پلر کے ساتھ دیواریں لگتی ہیں، اینٹیں لگتی ہیں، گارا لگتا ہے، سیمنٹ لگتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ پلر جو ہے نا سٹینڈ کرتا ہے. ورنہ پلر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک پلر کچھ بھی نہیں ہے. احمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اوورسیز بالخصوص خواتین، بچوں کے جو معاملات تھے ان کو سامنے جو ہے ہائی لائٹ کیا. بالکل وہی بات ان سارے گفتگو کو سننے کے بعد یہ نظر آتی ہے کہ اوورسیز جو ہے اس کی، وہ جہاں بھی رہے اس کی محبت جو ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن انہیں جن مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے تدارک کے لیے بھی جو ہے وہ فکر مند ہیں، پریشان ہوتے ہیں. سو انہیں اس پریشانی سے جو ہے وہ ہمکنار ہونے سے بچانا چاہیے. اور اس بچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو بھی ادارے ہیں ان کو فائل واقعی جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ان کے معاملات کو جلد از جلد جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اگر اچھی کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں کی قانون اور روایات کی پاسداری کرتے ہیں، تو پھر ان کو ان روایات کی پاسداری اپنے ملک میں بھی آ کے کرنی چاہیے. وہ اگر وہاں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں بھی لائن میں کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ وہاں انتظار کرتے ہیں چاہے ان کے پرابلم اور مسائل کے تدارک کے لیے، تو ان کو یہاں بھی انتظار کرنا چاہیے. وقت کے ساتھ جو ہے ہر چیز بدل رہی ہے. موجودہ حکومت بھی جو ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے. بہت سے ہر دور میں سیاسی عہدیدار جو ہیں وہ ہر جگہ آتے ہیں. اس دفعہ بھی سیاسی عہدیدار آئے ہوں گے، لیکن اس میں جیسا کہ محترمہ نے کہا کہ بہت سے مخلص لوگ بھی ایسے آتے ہیں جو اوورسیز ہوتے ہیں، اوورسیز کا درد رکھتے ہیں اور اوورسیز کے مسائل کا تدارک کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بے بس وہاں ہو جاتے ہیں جہاں وہ بے اختیاری خود کو محسوس کرتے ہیں. یقیناً آپ نے اداروں کو فائل کیا ہے سابق اقتدار نے، تو پھر ان کو اختیار بھی ملنا چاہیے. اگر ان کو اختیار ملے گا تو وہ اوورسیز کی جو ہے نہ صرف اچھی طرح خدمت کر سکیں گے بلکہ ان کے مسائل کا تدارک بھی کر سکیں گے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نے تصویر بھیج دیجیے گا.